السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام ہم آپ کے لیے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے لے کر آ رہے ہیں، جہاں پر میری ٹائم اکانومی اینڈ جیو پالیٹکس آف انڈین اوشن رم چیلنجز فار پاکستان کے ٹاپک سے ایک نیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس کا مقصد اجاگر کرنا ہے میری ٹائم سے ریلیٹڈ ایشوز کو، اپرچونٹیز کو۔ آئیے ناظرین اس کانفرنس کی طرف چلتے ہیں۔ جی ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ کموڈور ریٹائرڈ ڈاکٹر انجم سرفراز موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہمارے ریجن میں ہو رہی ہے، اس کے پاکستان کے لیے کیا میسج ہے، پاکستان کے لیے کیا فائدے ہیں، اور ریجن میں کیسے یہ چلے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب ہمارے سے بات کرنے کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جو کہ جس کا ہم اس صبح سے ذکر بھی سن رہے ہیں اور چیلنجز بھی دیکھ رہے ہیں، اسی کو اگر ہم آگے لے کر چلیں، گوادر سائڈ پہ رہیں، ایک انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے، وہ بہت انپریڈکٹیبل رہا ہے۔ اب اس کی سیکیورٹی امپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ اگر ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا گوادر کے اوپر، اور اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں، ہمیں کیا پالیسی میجرز لینے پڑیں گے اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے؟ جی سر۔ Thank you. Okay. First of all, in my reckoning, nowadays the top priority is given to the economy. There is no doubt about it. Instead of geostrategy, now all the countries are concentrating on geo-economy. And they are improving their economy by various ways and means. They are exploiting all their resources to improve the economy, because if the economy of a country is strong, then their say in the world affair is more, right, as well as they provide good quality of life to their own citizen. There is no doubt about it. Urdu mein ya? It's up to you. Okay. Secondly, now we are talking about India and Pakistan. Yes. In my reckoning, India and Pakistan serious differences I don't think will arise. It is neither in the interest of India and nor it is in the interest of Pakistan. The border skirmishes will continue because they have to satisfy their own people for maintaining large armed forces. Similarly, since they are maintaining large forces, we are also keeping the compatibility, and at the expense of so many things I don't want to divulge, but we are maintaining it, and this is our compulsion. Regarding Gwadar and India, the Indians are building Chabahar. Yes, their people are there, and in the pretext of spies and all that, they will launch those people, and they will carry out, or they will try to destabilize Pakistan. And as you already know, one spy has already been caught. Gulbhushan was caught, and he has already confessed. So since they are Chabahar only 150 kilometers away, so more problem is of security, and that is spying and infiltration of the unwanted people. But all out problem I don't foresee. Right. اور ایک اور سوال جو یہاں سے ہی ایمرج ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی چیلنجز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی انڈیویجول اسٹیٹ کا جو ایفرٹ ہے وہ شاید اتنا افیکٹو نہ ہو، اس کے لیے بھی ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس سمت میں ریجنل میجر اسٹیک ہولڈرز، کیونکہ یہ سب کے فائدے کی بات ہے ریجن کے اندر، اب ان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انیشیٹو کو مزید کیسے آگے کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، تاکہ میک شور کیا جائے کہ کوئی سیکیورٹی چیلنج وہ اس اکنامک جو انٹیگریشن ہے اور پروگرس کے راستے میں ایک رکاوٹ حائل نہ ہو؟ I would concentrate only in the region, and the region comprised of India, obviously, and then the Gulf states. Gulf states, they got little annoyed once we did not send our troops once they asked for, and that's why the UAE and Saudi Arabia, they were not very happy, and we are trying to mend our ways.
with them, and in somehow or the other, we are trying to diminish this attitude, and we have already agreed to send some troops in some form, and probably their contention or their angerness will be largely reduced. Then coming over to the nexus, India, America, and things like that, we, as you know, are towards Chinese, Russians, and then Saudis, and at the same time, we don't want to annihilate Iran. It is our neighbor, it is a Muslim country, and we have many people in Pakistan who favor Iran, and they are not ready to listen anything serious against Iran. Right. So we have to walk on the very tightrope and maintain the relations between the Gulf states and Iran. Right. How we have to do it, we are finding our ways and means. We are think tanks and all that, and hopefully this problem is known at the highest level and even at the lowest level. جی ویورز، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز خالد محمود صاحب نے اسلام آباد سے. آئیے ان سے کچھ پولیٹیکل اور اکنامک جو ایکٹیویٹی ریجن کے اندر چل رہی ہے اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. سر میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یہ ہم نے دیکھا یہ اکنامک آپٹمزم ہمیں نظر آ رہا ہے ریجن کے اندر، اور یہ ریجن ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں اکنامک انٹیگریشن کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اکنامک انٹیگریشن، جیسے کہ ہم نے یورپ میں دیکھا کہ وہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی گئی، بوسٹ دیا گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ اکنامک انٹیگریشن جو ان سی ہے وہ ایک پولیٹیکل سپل میں کنورٹ ہوئی، ایک پولیٹیکل کوہیشن اور یونٹی میں، اور جس خطے نے 2 بڑی جنگیں لڑی، آج وہ خطہ ایسے ہے جیسے ایک ملک ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں اسی طرح کا کچھ اس خطے میں بھی ہونے والا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ہمیشہ 2 قسم کے ٹرینڈز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوآپریشن کا، انٹیگریشن کا اور ڈیولپمنٹ کا. دوسرا ہوتا ہے کمپٹیشن کا، کنفرنٹیشن کا، جنگ و جدل کا. تو دیکھا جائے تو ویسٹ نے کوآپریشن پہ زیادہ زور دیا آفٹر ورلڈ وار 2، اور جبکہ جنگیں جو ہیں وہ ایشیا ادھر ہی ہوتی رہی، ویتنام ہے، افغانستان ہے، اور بڑے. تو یہ 2 چیزیں تھیں، یہ اب ایگزربیٹ ہو گئی ہیں. وہ اس طرح کہ یہ چائنا جو ہے یہ اس کی رائز ہے، اور یہ ہمیشہ آیا ہے کہ جب کہ کوئی نئی پاور ایمرج ہوتی ہے تو جو ایگزسٹنگ بگ پاورز ہوتی ہیں وہ پسند نہیں کرتی ہیں، تو ان کا کلیش ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو پریویل کرے وہ سپر پاور یا بگر پاور ہو جاتا ہے. تو یہاں چائنا نے ایک الٹرنیٹیو دیا ہے، ایک ڈفرینٹ نیریٹو. وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نئی پاور رائز کرے اور پرانی جو اسٹیبلش پاورز ان کے درمیان کنفرنٹیشن ہو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پیسفل رائز آف چائنا. اب یہ دونوں ڈفرینٹ نیریٹیوز اس وقت ہیں. ویسٹ میں دیکھا جائے یورپین یونین ابھی بھی کوآپریشن کی بات کرتی ہے، حالانکہ وہاں بھی فریکچر ہو گئے ہیں، بریکسٹ ہو رہا ہے، اور دوسرے بھی جو ایسٹرن یورپین ممبرز بنے تھے بعد میں وہ بھی ڈسگرنٹلڈ ہیں کچھ، کیونکہ ڈفرینٹ پیس ہے انٹیگریشن کی. لیکن انڈر ٹرمپ امریکہ نے تو بالکل ہی کنفرنٹیشن اپروچ. ٹھیک ہے، انہوں نے چائنا کو اور رشیا کو ریویژنسٹ پاور کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ڈینجر ہے وہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور آن دا ادر ہینڈ دے آر بلڈنگ اپ انڈیا ٹو کنٹین چائنا اینڈ پاسبلی وہ جو گروپنگ بن رہی ہے. تو یہ تو ویسٹ کا جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے وہ آف کنفرنٹیشن ہو گیا. ٹھیک ہے سر. لیکن چائنا نے کہا ہے کہ ہمیں اپروچ ایک پیسفل رائز کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تھرو اکنامک انٹیگریشن، اکنامک ڈیولپمنٹ، کنیکٹیویٹی، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اور اس کانٹیکسٹ میں یہ 1 بیلٹ 1 روڈ جو ہے وہ انیشیٹو لیا. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. وہ صرف سی پیک نہیں ہے، 6
اس کی کوریڈورز ہیں اور زمین پہ بھی ہے اور میری ٹائم سلک مطلب سمندر پہ بھی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چائنا نے ترقی کی ہے, جو اس کے پاس سرپلس ریزروز ہیں, ان کو وہ ڈیولپمنٹ آف دا ادر کنٹریز شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ کامن ڈیولپمنٹ ہو. اور اس میں پاکستان تھینکفلی بالکل فٹ ہوتا ہے, کیونکہ اور جو کوریڈورز ہیں وہ کئی ملکوں کے درمیان سے ہو کے جاتی ہیں. یا صرف لینڈ ہے. پاکستان واحد ہے ملک جہاں کے لینڈ روٹ بھی اور سی روٹ بھی آ کے ملتے ہیں گوادر پہ. تو جو اکنامک کوریڈور ہے, دوسری جو ہیں اور دو ملکوں کے درمیان ہے صرف یہ, چائنا اور پاکستان. باقی ہیں وہ روس سے گزرے گی, بائلورشیا سے, یورپ سے, ملٹی کنٹریز. تو وہاں پرابلمس پھر ہوتی ہیں, ہارمونائزیشن آف لیگل رجیمز اور کلچرل ڈفرینسز, یہ وہ. تو یہ پاکستان لکیلی یہ جو اتنا میگا پروجیکٹ ہے اس کا دونوں طرف سے اس کی امپورٹنس بڑھتی ہے کہ لینڈ روٹ میں بھی بالکل آ کے یہ ویسٹرن چائنا سے شنجیانگ ریجن سے بالکل گوادر, سی بھی آ کے گوادر. تو اس کا ہمیں اب انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. پروجیکٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ان میں سے جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس تھے وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکے ہیں, وچ فار موسٹلی ان دا انرجی فیلڈ, اور چند دکھ رہ گئے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کا امپیکٹ آپ کو ویزیبل نظر آ رہا ہے کہ جو انرجی ہمیں کرنچ تھا اس کو ہم نے مور اور لیس کمپلیٹ اس کو قابو کر لیا ہے. اور اس طرح اب سیکنڈ فیز شروع ہوئی ہے جس میں کہ اب یہ جو انڈسٹریل اکنامک زون, اسپیشل اکنامک زونز ابھی ہیں تو کوئی 25, 26 یا 27 ہیں, لیکن ابھی 9 انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی اب جنریٹ ہو رہی ہے اور اس میں گوادر پورٹ کا بہت ہی کرٹیکل سینٹرل رول ہے. اور اس کا دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی بھی مدد ہے کہ ہمارا وہی علاقہ بلوچستان ہی ہے جو کہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں ذرا پسماندہ تھا. اور یہ جو انجیکشن ہے سی پیک کا وہ پاکستان کو تو ہوگا ہی اوور آل, لیکن جو ہمارا لیس ڈیولپ ایریا ہے بلوچستان اس کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ مین اسٹریم میں آئے گا. سر انڈیا, کیونکہ ابھی ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں اس میں انڈیا اس ریجن کے اندر ایک, ایران نے کہہ دیا کہ اٹس اے سسٹر پورٹ چابہار کو, لیکن انڈیا کو ہم نے دیکھا ابھی تک وہ اگریسو ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر کیا انڈیا اس انیشیٹو کا حصہ, کیا وہ ریزسٹ کر سکتا ہے اس انیشیٹو کو؟ دیکھیں اس وقت تو انڈیا میں جیو پالیٹکس جو ہے اس کو ڈومیننس ہے اوور جیو اکنامکس. ٹھیک ہے سر. کیونکہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ کنٹینمنٹ آف چائنا میں اس نے سائڈ لے لی ہے امریکہ کی, یا امریکہ نے اس کو انلسٹ کر لیا ہے اپنے کیمپ میں. تو یہ اسی کا ہی ایکسپریشن ہے کہ وہ سی پیک کے بھی خلاف اور گوادر کے بھی خلاف اور ٹرائنگ ٹو آئسولیٹ پاکستان اور آل دیز تھنگز کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان چائنا جو ہے یہ ایک جو ان کا نیکسس ہے وہ ان کے خلاف ہے. لیکن یہ بڑی شارٹ سائٹڈ پالیسی ہے, کیونکہ وہاں ایون ان انڈیا میں بھی جو ویل میننگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اکنامک اپرچونٹی ہے اور انڈیا جو ہے اس کو اس سے باہر رکھنا چاہتا ہے. تو وہ پولیٹیکل ایشوز کے یہ کشمیر کے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں سے گزرتا ہے. تو یہ تو بہانے ہیں, کیونکہ پہلے بھی کراکرم ہائی وے گزر رہی تھی تو اس وقت تو کچھ نہیں کیا تھا. ان اینی کیس اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایشوز کو بالکل کشمیر کا ایک سوال بھی تو پچھلے دنوں انہوں نے ریز کیا, انڈیا نے بھی اور یو ایس نے بھی. جی ہاں, تو وہ اسی لائن پہ کہ ٹو کنٹین چائنا اور ان کی جو ملٹری اسٹک اپروچ ہے وہی افغانستان میں ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پیسفل نیگوسیشنز نہیں چاہتے ہیں, پیسفل سیٹلمنٹ نہیں چاہتے ہیں, وہاں بھی یوز آف ایکسیسو ملٹری فورس. تو یہ آئی تھنک دے ہیو ناٹ سکسیڈیڈ ان دا پاسٹ اینڈ دے ول ناٹ, اینڈ دس جو پروگرس ہے آن دیز ڈیولپمنٹل پروجیکٹس
I think this will go apace. And one last quick comment on کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی ایک پیسفل ٹرانزیشن ہم نے دیکھی یورپ اور امریکہ کے درمیان میں پاور کی, کیا ہم وہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یو ایس سے چائنا کی طرف, یا پھر ان ادر ورڈز اگر ہم زیادہ اسپیسیفائی نہ کریں فرام ویسٹ ٹو دا ایسٹ ایک پیسفل ٹرانزیشن؟ دیکھیں نا کہ وہ میں نے بتایا یہ ٹو کلیش آف اپروچز ہے. ٹھیک ہے, اگر اف وی آر لیفٹ ایشیا ٹو دیم سیلوز ہو سکتا ہے کہ انٹیگریشن ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن سلو پروسیس ہوگا گیون دا ڈائیورسٹی, اور دس از دا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ان دا ورلڈ, خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا. بالکل, ساؤتھ ایسٹ ایشیا پھر بھی آسیان وغیرہ کے تھرو ہے, لیکن مجھے ابھی اتنے پراسپیکٹس نہیں لگتے کیونکہ کافی کنٹینشن ہے. جی ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صفی جو کہ ایک ریسرچ فیلو ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں, اور آج کل کام کر رہے ہیں وہ افغان ڈیسک کے اوپر. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس اکنامک انٹیگریشن یا ون بیلٹ روڈ انیشیٹو کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہم ریجن میں دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے کنیکٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اس ریجن کو اور افریقن ریجن کو, اور افریقن نیریٹو کیا ہے اس کے اوپر. تو احمد آپ بتائیں گے کہ افریقن نیریٹو, کیونکہ افریقہ میرے خیال میں ہمارے ساتھ ایک کمپیٹنگ اینٹی کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور جیسے مینشن بھی کیا آپ نے اس انٹرویو سے پہلے گفتگو میں کہ انڈیا پیسیفک آپ نے اس کا نام رکھا ہے, یہاں پہ بیچ میں جو افریقہ ہے وہ کیوں نہیں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا؟ تھینک یو شراز. فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. جو آپ نے بات کی کمپٹیٹیو, تو افریقہ از اے پارٹ آف دا ڈیولپنگ ورلڈ, اینڈ بینگ اے سٹیزن آف اے ڈیولپنگ نیشن, اینڈ ہاؤ آئی سی دا ڈیولپنگ ورلڈ, competition within the developing world or with the developed world is not a option or a intention of the developing world with the developed. So Africa, within the cooperative framework of the global international politics that we, Pakistan and with our friends are propagating at the international level, is looking for investors, business friend, is providing business friendly environment and is there for cooperation. So جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو اوشن کو نام دیا گیا ہے انڈو پیسیفک اوشن, دس سم ہاؤ شوز دی مینٹیلٹی آف دا ڈیولپڈ ورلڈ, where Indo is transforming into a developed, is striving for a developed status, and Pacific, Americas, the Western world itself calls itself a developed nation. So leaving behind the undeveloped or developing nation, which is the continent, whole continent, 54 nation continent Africa, is somehow reflective of the mentality that we need to change. And being a early career researcher representing the age bracket which comes into youth, I feel the developed world at the international level needs to sit back and take one step backwards and see what the developing world is saying, what are the aspirations, what ground realities are being unfolded in those areas, and then come up with a cooperative framework which some of the developed, partially in developed nations like China, which calls itself a developing nation, are propagating in terms of Belt and Road Initiative. So آپ کی بات کو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں انڈو پیسیفک ہے وہاں انڈو افریقہ پیسیفک اوشن بھی کہا جا سکتا ہے, اور کہنا چاہیے. اس کے لیے کچھ جیسے میں نے فرمایا کہ احساس شعور اور وہ ذمہ داری ڈیولپڈ ورلڈ پہ کی ہے, اور ہمارے پارٹ پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے پارٹ پہ یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے, اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آواز ہر فورم پہ اٹھائیں. یہ جو آپ نے بات کی ایک گیپ کی, اور ایک گیپ جو انڈرسٹینڈنگ کا ایک گیپ ہے, اور آپ نے کہا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, یہ فقدان جو ہے انڈرسٹینڈنگ کا, اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک امپیریلسٹک, اگر میں اس کو غلط نہیں انٹرپریٹ کر رہا, ایک امپیریلسٹک جو ایک نیریٹو ہمارے یہاں ڈیولپ ہو چکا ہے, مائٹ کا نیریٹو, مائٹ کا. سو ہم اس کو کیسے اس کو اوور لک کر سکتے ہیں, یا پھر اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ نام تو کنیکٹیوٹی کا ہے, بالکل ریجنل اور گلوبل. آپ نے سوال تھوڑا سا فلسفانہ پوچھا ہے. انسان, اگر آپ فلاسفی کی تاریخ دیکھیں تو دو نیریٹیوز رہے ہیں. ایک وہ جو انسان کو سیلفش سمجھتا ہے, وہ سیلفش انسان جو میکیویلین تھاٹ میں جا کے پاور لیتا ہے, مائٹ از رائٹ,
وہی بات جس کو میں نے کہا کہ کچھ حد تک ڈیولپڈ ورلڈ اس ٹائم اس پیراڈائم میں فکسڈ ہے. دوسری ٹائپس پہ جو سوشلسٹ اور آپ سمجھ لیں جو کمیونسٹ تو دیر کی تھی پر سوشلسٹ ابھی پھر زندہ ہیں, وہ نیریٹو جو ہے ہابس کا ہو گیا اور جو باقی جو انلائٹمنٹ کے بعد کے فلاسفرز تھے ان کا یہ تھا کہ انسان سیلفش نہیں ہے, انسان ایک آرگینک کمیونٹی میں رہتا ہے جس میں اسٹیٹ کا ایک رول ہے, جس میں سول باڈی کا ایک رول ہے. تو یہ دو کمپیٹنگ نیریٹیوز شاید ایسے ہی گڈ اور بیڈ اور ایک دو میں جنگ چلتی رہے گی, اور یہ اس میں توازن برقرار تب رہے گا جب جو ڈیولپڈ ہیں, جو کمزور ہیں, وہ اپنی آواز اٹھا سکیں, اور جو طاقتور ہیں وہ ان کی آواز سننے کا جسے کہیں شعور اور برداشت, قوت برداشت رکھتے ہوں, تب توازن رہے گا. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی, بے شک وہ قوت برداشت رکھتے ہوں, پر اگر ہم اپنی آواز نہیں اپنی اٹھائیں گے تو ہمارا پیغام ان تک نہیں جا رہا اور ہم ان کو کسی کے لائبل نہیں ٹھہرا سکتے. پر اور اگر وہ صرف مائٹ ہی پریکٹس کریں اور ہماری آواز کو دبائیں تب بھی توازن نہیں رہے گا. تو توازن جو ہے دنیا کا, جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, اس میں تبھی ہے جب دونوں پارٹیاں, دونوں نیریٹیوز, گڈ اور بیڈ کا نیریٹیوز مل کے ایک اچھا فیوچر جو ہے بیلنس نیریٹیو دیں دنیا کو. اور ایک آخری سوال آپ سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ان دا فیوچر یہ ریجن جو سا افریقن ریجن یا کانٹیننٹ جسے آپ نے کہا, یہ کس کیمپ میں فال کرے گا؟ کیونکہ اب بہت سارے سگنلز اور انڈیکیٹرز ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ ہم واپس دوبارہ کولڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں جی, اگر ہاٹ وار ہوتی تو میں زیوم کرتا کہ شاید کولڈ ہو جائے کسی وقت میں. یہ کولڈ ہے تو کولڈ رہے گی, اور آنے والے وقت تک میری جنریشنز کے بعد بھی شاید کچھ لوگ کولڈ وار ہی ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں. میں اس کو کولڈ وار نہیں, میں نے آپ کو بولا دو کیمپس ہیں اور ان کے بیچ میں جو ہے یہ ہمارے نیچر کا ہے, دن اور رات ہے, پروگریسو کمپٹیشن ہونا چاہیے, یہ نیچر کا حصہ ہے, دن ہے, رات ہے, گرمی ہے, سردی ہے. تو جہاں تک آپ نے افریقہ کی بات کی, میں کچھ آپ کو تاریخ میں لے کے جانا شروع کروں کہ جب افریقہ پہلے امپیریل, آپ نے بات کی برٹش کالونیز تھی, امپیریل دور تھا, پھر افریقہ نے انڈیپینڈنس لی, وہاں وہ ہوئے, اس کے بعد کچھ افریقہ کی پرانی تاریخ کو ڈارک ایجز کہا جاتا تھا. اب آ کے افریقہ نے اٹ سیلف بارہا سبق لینے کے بعد تاریخ سے اپنا نیریٹو چینج کیا, اور ایک رائزنگ افریقہ کی بات ہو رہی ہے, ایک پرسپیکٹو, ایک ایسا افریقہ جو کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو رکھتا ہے, جس کی ایک حیثیت ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور وہ ان اپنی منزل کی طرف گامزو ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل فریم ورک کے اندر انہوں نے افریقن یونین بنائی, 54 کانٹیننٹس نیشنز کی جو پاور ہے کانٹیننٹ کی, اس کو اکٹھا کیا, اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ ایک ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم کی شکل میں. بی, انہوں نے اپنے ارض و اراضی, اپنے لوگ, اپنے بزنسز, اپنے ملک افریقن کانٹیننٹ کے لیول پہ کھول دیے ہیں دنیا کے لیے کہ آئیں اس میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. جہاں ہم اوور پروڈکشن دیکھ رہے ہیں, چائنا میں, ٹرکی جیسے ممالک دیکھ رہے ہیں جو اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہ رہے ہیں, ایسے ٹرکی, چائنا, انڈیا جیسے ممالک سب سے پہلے وہاں پہنچے ہیں. پھر جاپان پہنچ رہا ہے, جاپان نے ان کو بڑا ہینڈسم پروجیکٹ دیا, چائنا اٹ سیلف وہاں پریکٹس کر رہا ہے. تو جب جیسے ہم پاکستان کے لیے آرگیو کرتے ہیں کہ سی پیک فائدہ مند ہوگا, ایسے ہی یہ جو افریقن سی پیک ہے یہ بھی ان ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگا ان شارٹ ٹو میڈیم رن. لانگ ٹرم میں اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے میں نے پھر وہی بات کہوں گا کہ وہ توازن مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. سوورینٹی ان ممالک کو کہیں اپنی لوز نہ کر جائیں اس یونین کے اندر, وہ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ود ٹائم وہ انٹرا افریقن جو ٹریڈ ہے آپس میں ممالک کا, وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا, نہ کہ فارن انویسٹمنٹ. بہت شکریہ احمد صفی. اور ایک نئی ٹرم جو آپ نے انٹروڈیوس کی, افریقن سی پیک, آئی ہوپ اٹ ٹرنز انٹو اے ریئلٹی, اور یہ دونوں سی پیک ایک ہی سی پیک کے طور پہ انٹیگریشن لے کر آگے کی طرف بڑھیں, کنیکٹیوٹی کو لے کے آگے کی طرف بڑھیں. اس وقت ہمارے پاس عباس حسن جو کہ ایک ایسوسیٹ فیلو ہیں, ریسرچ ایسوسیٹ فیلو ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں موجود ہیں. آئیے ان سے کچھ میری ٹائم ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میری ٹائم کے ڈائمنشن سے اگر دیکھا جائے تو سیکیورٹی چیلنجز کیا ہیں, اور
اس پورے کے پورے انیشیٹو کو، کیونکہ اگر ہاف یہ گراؤنڈ پہ ہے تو ہاف آف اٹ از آن دا سی. سو یہ کیسے ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے یا پھر پورے کے پورے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے پرسپیکٹیو سے اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. بہت شکریہ عباس ہم سے بات کرنے کا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی چیلنجز میری ٹائم کے اندر پاکستان کے پرسپیکٹیو سے کیا ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یا ابھی تک کیا کچھ کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ شراز صاحب. دیکھیں بات کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 700 کلومیٹر سے زیادہ ہماری کوسٹل بیلٹ ہے، اور اس کوسٹل بیلٹ کے اوپر دنیا جہان میں انڈسٹری لگتی ہے، پورٹس بنتے ہیں. ہم نے وہاں پہ 3 پورٹس بنا لیے ہیں، ہم نے اپنی نیول بیس بھی وہاں پہ بنائی ہوئی ہے. تو اس کو سیکیور کرنا فرسٹ اینڈ فور موسٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے، جس کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے اپنی نیوی کو سیٹ اپ کیا. اس کے بعد آتی ہے ہماری ایکسکلوسیو اکنامک زون. ایکسکلوسیو اکنامک زون وہ علاقہ ہے جو کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے لا آف دا سی کے تحت ہمیں ملا ہے. یہ تقریباً 2.5 لاکھ کلومیٹر کے حساب سے جو سی کے اندر اسکوائر کلومیٹرز یہ ہمارا ایریا ہے. اس کے اندر ہم نے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے یہ ہمارے ملک کو معاشی فائدہ پہنچائے گی. اس کو سیکیور کرنا دوسری ڈائمنشن آتی ہے، کیونکہ پھر یہ اوپن سیز میں آ جاتی ہے کہ نیچرل جو ہمارا باؤنڈری ہے وہ تو 12 ناٹیکل مائلز ہے، جہاں تک ہم اپنی حدود کو کلیم کر سکتے ہیں. اس کے آگے پھر جو ہے کانٹیننٹل شیلف ہے، پھر ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے. ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر ہم اپنے میری ٹائم ایکٹیویٹی کو کیری آؤٹ کرتے ہیں، جس کے اندر فشنگ اور اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں. تو اس کو سیکیور کرنا پہلی بات ہے. پھر اس سے آگے آتی ہیں اوپن سیز جو کہ سب کی ہیں، اور اوپن سیز میں مسئلہ یہ ہے کہ اوپن سیز کیونکہ اتنی بڑی ہیں تو وہاں پہ آتا ہے ایک اور کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں میری ٹائم بلائنڈنس. میری ٹائم بلائنڈنس یہی ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، ہمارے سامنے یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، مگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس دیوار کو گرانا ہے ہم نے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ساری شپس اپنی وہاں لگا دیں، اس کے لیے ریڈارز ہیں، انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، اور اسی میری ٹائم بلائنڈنس کی وجہ سے پائریسی کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اس لیے پھر کمبائنڈ ٹاسک فورس تشکیل دی گئی کہ ہم میری ٹائم اپنے آپ کو سیکیور کریں. پھر ایک نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی BRI انیشیٹو کے اوپر. BRI انیشیٹو ایک تو روڈ پہ چل رہا ہے، ایک میری ٹائم اس کی جو ہے ڈائمنشن ہے. اس میری ٹائم کو پروموٹ کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے ناٹ اونلی یہاں پہ کمبائنڈ ٹاسک فورس کا تشکیل دی جا رہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان نیوی کو چائنا نے 2 فردر شپس دیے ابھی ریسنٹلی، ان پارٹنرشپ ہمارے ساتھ بلڈ کیے تاکہ ہم پانیوں کی جو ہے نا مانیٹرنگ کریں. مور اوور یہاں پہ جو ہے چائنیز نیوی کا جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. پھر میری ٹائم بلائنڈنس کو کم کرنے کے لیے امریکہ بھی بہت زیادہ جو ہے ایفرٹس کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھے. اسی لیے پیسیفک کے اندر ابھی ریسنٹلی امریکہ، جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا نے ایک نیا الائنس بنایا ہے، مگر وہ بھی پیسیفک کی سائڈ پہ ہے. مور اور لیس وہ پھر افریقہ کی سائڈ سے آئے گا، اور جب افریقہ کی سائڈ پہ ان کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ انفارمیشن شیئرنگ کامن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہماری میری ٹائم کو سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھے گی. اور الحمدللہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے جس کے اپنے پانیوں میں آج تک کوئی میری ٹائم ڈیزاسٹر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیس اور پراسپیرٹی جہاں پہ آپ کو پتہ اپرچونٹی ہوگی وہاں پہ کمپٹیشن بھی ہوگا، کیا یہ کمپٹیشن ایک پیسفل رہے گا میری ٹائم ڈائمنشن سے، یا ہم کچھ ایگریشن یا کچھ کنفرنٹیشن دیکھنے کو بھی اپنے کیا کہہ سکتے ہیں ٹیبل پہ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ کنفرنٹیشن جو ہے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر کنفرنٹیشن کی فضا اب تک تو بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ایک تو یہ کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ایگریشن کو شو کریں. ہاں ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنے ایکسکلوسیو اکنامک زون تک، اپنے رائیولز انڈیا تک، ان کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. مگر کیونکہ اب زیادہ بات کوآپریشن اور اکنامک کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر زیادہ ایکٹیویٹی ہماری مرچنٹ نیوی کی ہوگی، ہمارے ٹریڈ کارگوز کی ہوگی. تو ان کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہوتا ہے وہ پائریسی کا ہوتا ہے، وہ ابھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے. مگر ادھر انٹرنیشنل واٹرز کے اندر
میری نظر میں ہم لانگ رن میں جو ہے اور شارٹ رن میں بھی اتنی زیادہ کنفرنٹیشن نہیں دیکھ سکتے. کنفرنٹریشن وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ریسورسز بہت زیادہ گزر رہے ہوتے ہیں, جیسے اسٹریٹ آف ہارموز ہے, مگر وہ ہمارے واٹرز نہیں ہیں, وہ پرشین گلف میں ہے, اور وہاں پہ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ نیول بلڈ اپ امریکہ کا بہت زیادہ ہے, سارے کے سارے بیسس اسی جگہ پر ہیں. تو ون لاسٹ کوسچن, دیٹ از ریگارڈنگ, آپ کو پتہ ہے پاکستان انڈیا کا ریلیشن شپ, اور گوادر کیسے ایک راستہ ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ ساتھ ہو کر گزرتا ہے. ان کیس اگر مستقبل کے اندر ہم کسی قسم کی کنفرنٹیشن دیکھتے ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان میں, اس کی کیا امپلیکیشنز آ سکتی ہیں سی روٹس کے اوپر اسپیشلی, اور پاکستان نے اگر کچھ ایسا آپ کچھ پالیسی سجیشنز کرنا چاہ رہے ہیں ان آرڈر ٹو میک شیور اور پری ایمپٹ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ جو کہ فیوچر میں پاسبل ہو سکے. گوادر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک بالکل کارنر پہ, بلوچستان کے کارنر پہ ہے اور پرشین گلف کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جبکہ ہمارے جو 2 پورٹ ہیں وہ انڈیا کے بڑے قریب ہیں, جو کہ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ ہے. ٹریڈیشنلی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ اگر نیول کنفرنٹریشن ہوتی ہے تو یہ ان سائڈس پہ ہوگی. اگر یہ چوک ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس ایک بیک اپ کے طور پہ گوادر پورٹ ہے, اور گوادر پورٹ ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے ہم ایک پری ایمپٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی کنفرنٹریشن ہو. ہم گوادر کے اوپر بلاکیڈ تو بہت سیریس ورڈ ہو جاتا ہے, وہاں پہ ہم ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ اس سے پوری کی پوری انٹرنیشنل ٹریڈ ہل جائے, ڈٹر کر سکتے ہیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پوری دنیا ہلے گی, اور جب پوری دنیا ہلے گی تو پوری دنیا میک شیور کرے گی کہ انڈیا ہمارے ساتھ کوئی ایڈونچر نہیں مارتا. مور اوور ابھی رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ہم ایک اور پورٹ بنا رہے ہیں, ہم کیٹی بندر میں ایک پورٹ بنانے کی ایک اور رپورٹس ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں, ریسرچ اس کے اوپر چل رہی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نیول کیپیسٹی انکریز ہو جائے گی. تو انڈیا جو اپنے اینڈ پہ پورٹس ڈیولپ کر رہا ہے اسی کو کاؤنٹر کرنے سب سے قریبی پورٹ انڈیا کے پھر جو ہے ہماری یہ کیٹی بندر کی پورٹ ہوگی. تو ہم پری ایمپٹیو چل رہے ہیں, آگے فیوچر میں دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ کیسے انڈیا کو اس کی سمندری حدود میں رکھنا ہے, اپنی سمندری حدود میں رہنا ہے, اور ان سمندر سے گہرے پانیوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. We are joined by the High Commissioner of Mauritius. Let's have a quick discussion with Excellency. Thank you very much for talking to Bahria University Television Network. Sir, how do you see this new form of connectivity which is taking place in the Asian region, especially after the Belt Road Initiative? This is a very good initiative so far as this region is concerned. We strongly believe that this setup will definitely be impacted on the rate of economic growth. In order to sustain, to raise the standard of living of a nation, the rate of economic growth is extremely important. Investment is the only criteria which can lead to a higher rate of economic growth. We do appreciate a lot these undertakings that are taking place in this part of the world, and we only hope that in the very near future the quality of life and the standard of living will definitely go up. And in your opinion, how it will help us handle the challenges, especially the security challenges that the world, the globe faces today in the form of terrorism, in the form of poverty, in the form of basic human needs? We have a lot of opportunities, and at the same time we have a lot of challenges. We have to be properly equipped to face these challenges. Challenges exist in all continents of the world. It depends on how we organize ourselves in such a way as to face all these challenges. I do believe, honestly, that gradually, slowly, with a high level of education, we will be able to eliminate all these difficulties. Obstacles are there. We have to organize ourselves in such a way that we will be able to eliminate all these obstacles. And one of the ways to eliminate obstacles is the quality of education. Education will definitely help all these countries to help
these countries to get rid of all these difficulties. Of course, without peace, without stability, there is no progress. If we want to achieve progress, if we want to achieve stability, we have to have peace. And the gentleman has rightly pointed out, there should be the spirit of cohabitation between India and Pakistan and Afghanistan in this part of the world. Once you have settled peacefully, you will register economic progress. We are joined by a diplomat from the Iranian embassy. Let's have our views on this new connectivity which is taking place in the region. Welcome to the program, ma'am. I would like to ask you, how do you see the future of this connectivity, how it will translate this economic ambition, economic integration into political unity? Yeah, hello, thank you for this interview. I think there has been a deep economic, cultural, historical and religious relations between these two countries, Iran and Pakistan, and boosting the relations is not something new. It has always been, but during the history it has some ups and downs. I think that increasing the economic relations, as some theorists are saying, will affect on economic issues. Nowadays, it will affect the political aspects. Nowadays, there are many political cooperation between two countries, but in my perspective, people of the region are getting more and more wise because they are understanding what's the source of their problems and they are understanding how they should solve them. Generally, Iranian diplomats and also Pakistani ones believe that regional problems should have regional treaties. We know better our problems, and it's us that should solve them with our cooperation. And generally, foreign intervention has always aggravated the situation in the region, and if the people cooperate more together, they have a better future. Right. And this economic integration, which is definitely leading to the kind of political ambitions, I would say, because yet to be seen. You think this is the only way forward? This is the only cure for the challenges and the ills which our region currently faces? For example, poverty, education, and on the security side, terrorism, for that matter. Your opinion, please. Yes, you are right. There are many capacities between countries. They are same problems, same challenges. Terrorism is something that threats both countries of Pakistan and Iran, and it's getting more near to us. Increasing the cooperation is something that is necessary for this time, and the two countries by cooperation can solve the problem of terrorism, can solve the problem of poverty, problem of extremism and everything, and their potential for this exists. Right. And then again, two important ports in the region, the Gwadar port and the Chabahar port. So how do you see the future of these two ports and the well-being and the development and the economic integration of the region especially? Yeah, there are some interpretations and news that showing these two borders as rivalry ones, but they are not. Two countries of Pakistan and Iran has officially and loudly announced that these two borders are complementary to each other. And as Pakistan is a strategic country that joined the whole world to the Indian Ocean, and also Iran is a strategic country in the region to connect Pakistan to the other parts of the world, connecting two borders of Chabahar and Gwadar will help them to increase their potential and realize their potential, and also will help them to have a better future. And one last question, how Pakistan and Iran both collectively can contribute to cure the challenges and ills of the region, apart from one you mentioned, that foreign involvement? How can we reduce that foreign involvement, and further, how can we internally take initiatives in order to address these issues? Your question has a very clear answer: cooperation.
Nowadays, there are many levels of cooperation between countries, politically, militarily, and economically. These are increasing, alhamdulillah, day by day. And I think that Pakistan is getting more and more aware of the double standards and double games by other special countries that I don't want to mention them. And by going to this situation, I think we have better future. व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है कि इस तरह के अमूर के ऊपर, इस तरह के मामलात के ऊपर नज़र रखना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल है। और जो चीज़ें बार बार रिपीट हुई इस कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यूज़ में, वो एक ही थी, इंटीग्रेशन की और उसके बाद कोऑपरेशन की। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन आगे की तरफ बढ़ेगी और इंडिया पैसिफिक ओशंस से जो उम्मीद हमने लगाई है एक तरक्की का समंदर की तरफ रास्ता निकालने की, हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द से जल्द उस मंजिल को एक हकीकत में बदल सकेंगे, इस ख्वाब को एक हकीकत में बदल सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शहराज। अल्लाह निगहबान।